अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें। तुम्हें आगे के खतरे से खबरदार करना जरूरी था। अंताकिया के इर्द गिर्द के इलाके में अपने लश्कर की तबाही के सिवा कुछ न था। इब्ने अहदी ने आगे के जो हालात बताए वो इस तरह थे कि हरकल ने बहुत बड़ी फौज तैयार करने की मुहिम ऐसे तरीके से चलाई थी कि ईसाइयों के तमाम कबीले मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने घोड़ों, ऊंटों और हथियारों के साथ अंताकिया में जमा हो गए थे। मर्रिख लिखते हैं कि इन कबीलों के अलावा यूरोपीय मुल्कों के लोग भी आ गए थे। रोम, यूनान और आर्मेनिया के रहने वाले भी बहुत बड़ी तादाद में आए थे। इन सबको उस फौज के साथ मिलाकर जो पहले मौजूद थी, हरकल की फौज की तादाद 1.5 लाख हो गई थी। इस इतने बड़े लश्कर को 30-30 हजार के 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। हर हिस्से का जो सालार मुकर्रर किया गया था वो तजर्बाकार और मुंतखब था। इन 5 सालारों में एक का नाम माहान था, जो आर्मेनिया का बादशाह और अपने वक्तों का माना हुआ माहिर सिपह सालार था। दूसरा गस्सान का हुक्मरान जबला बिन अल अबहम था, जो अपनी फौज साथ लाया था और उसका वो सालार था। तीसरा रूस का एक शहजादा कनातीर था। चौथे का नाम क्रेगरी और 5वें का वीरजान था। ये सब ईसाई थे और उन्होंने इसे सलीब और हिलाल की जंग बना दिया था। 1.5 लाख के इस लश्कर का सालार आला महान था। हरकल ने इस लश्कर को अपने बेहतर हथियारों से मुसल्ला कर दिया और जब यह तैयार होकर 5 हिस्सों में तकसीम हो गया तो हरकल ने इतने बड़े लश्कर को इकट्ठा किया। सलीब के पास बानो, हरकल ने बुलंद जगह खड़े होकर गला फाड़ कर कहा, तुम जिस जंग के लिए इकट्ठे हुए हो जो किसी मुल्क की फतह के लिए नहीं लड़ी जाएगी। ये तुम्हारे मजहब और तुम्हारी इज्जत की जंग है। एक नया मजहब हमारे मजहब के खिलाफ उठा है। ये हमारा फर्ज है कि इस मजहब को, जो दरअसल कोई मजहब नहीं, खत्म कर दें। मुसलमानों की फौज 40 हजार से ज्यादा नहीं, तुम उनकी हड्डियां भी पीस डालोगे। हमें बताया गया है कि हमारी फौज में मुसलमानों की दहशत फैल गई है। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। मुसलमानों ने जहां भी हमारी फौज पर हमला किया है चोरों की तरह किया है और वहां हमारी नफरी तोड़ी थी। वो कोई जिन भूत नहीं, तुम्हारी तरह इंसान है। वो लुटेरे हैं जो तुम्हारे घरों में घुस आए हैं, लेकिन वो तुम्हारा सिर्फ मालो अमवाल नहीं लूटते, वो तुम्हारा मजहब और तुम्हारी इज्जत लूटने आए हैं। मर्रिख वाक़दी बलाजरी और हेनरी स्मिथ लिखते हैं कि हरकल ने पहले ही उन लोगों को भड़काकर अपने लश्कर में शामिल किया था, अब उन्हें और ज्यादा भड़का दिया। इब्ने अहदी ने अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया कि हरकल ने दूसरा इज्तिमा सालारों, नायब सालारों और कमांडारों का किया। पहले उन्हें भी भड़काया, फिर अपने अहकाम दिए और हिदायत दी। उनके मुताबिक हर सालार की पेशकदमी और उसके हदफ का तयन किया गया था। ये एक दहशतनाक मंसूबा था जो इतने बड़े लश्कर से आसानी से कामयाब हो सकता था। हदफ हमस था और दूसरा दमिश्क। इसके साथ ही मुसलमानों की तमाम तर फौज को, जिसकी नफरी तकरीबन 40 हजार थी, घेरे में लेकर खत्म करना था। हरकल ने घेरा डालने का बड़ा अच्छा मंसूबा तैयार किया था। उसके सालार कनातीर को अपने 30 हजार के लश्कर के साथ अंताकिया से समंदर के साथ साथ बैरूत तक पहुंचना और वहां से दमिश्क की तरफ मुड़ जाना था। उसका काम यह था कि मुसलमान आगे से पसपा होकर दमिश्क की तरफ आए तो कनातीर का लश्कर उन पर हमला कर दे। जबला बिन अल अहम ने हमस की तरफ जाकर मुसलमानों की पेशकदमी को रोकना और उन्हें खत्म करना था। मौर्रखों ने लिखा है कि हमस पर हमला करने वाले लश्कर में सिर्फ अरब ईसाई थे, जिनकी तादाद 30 हजार थी। हरकल ने कहा था कि वो अरबों के खिलाफ अरबों को लड़ाना चाहता है। लोहे को लोहा ही काट सकता है, ये हरकल के तारीखी अल्फाज हैं। हमस के इलाके में हरकल के एक और सालार दीरजान ने भी जाना था। उसने जबला से उल्टी समत से पेशकदमी करनी थी ताकि मुसलमान किसी तरफ से भी ना निकल सकें। सालार क्रेगरी को एक और सिमत से हमस के इलाके में पहुंचना और मुसलमानों पर हमला करना था। इस तरह सिर्फ हमस और गिरदोनवाह के इलाके में मुसलमानों पर हमला करने वाली रूमी फौज की तादाद 90 हजार थी। महान जो सालार आला था, उसे अपना 30 हजार का लश्कर कहीं करीब रखना था ताकि जहां कहीं उसकी जरूरत पड़े वो पहुंचे। तुझ पर अल्लाह की सलामती हो इब्ने अहदी, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हरकल का तमाम तर मंसूबा सुनकर कहा, खुदा की कसम तूने अपना घर जन्नत में बना लिया है। अगर तू ये खबरें लेकर ना आता तो खुद ये सोच रहा था कि हमारा अंजाम क्या होता। अबू सुलेमान अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, क्या तूने महसूस नहीं किया कि हम इतने बड़े लश्कर का मुकाबला करने के काबिल नहीं? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु, जो मैदान जंग में दुश्मन के आसाब पर छा जाया करते थे, चुपचाप अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को देख रहे थे। क्या हमें पीछे नहीं हट जाना चाहिए अबू सुलेमान? अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा। अमीनुल उम्मत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने आह भरकर कहा, पीछे हटना एक जरूरत है, लेकिन पीछे हटना मेरी फितरत नहीं। खुदा की कसम अबू सुलेमान, जो तू सोच सकता है वो शायद मैं ना सोच सकूं। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, इस वक्त अपनी जात को न देख, अपने साथियों को और उनके अंजाम को देख और बता कि हम क्या करें। हाँ इब्ने अब्दुल्ला, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू उबैदा को दूसरे नाम से पुकारते हुए कहा।
میں اس حقیقت کو دیکھ کر بات کروں گا جو ہمارے سامنے ہے، اور یہ طوفان جو آ رہا ہے اسے روکنا ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن ہمیں اس اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کے نام پر ہم یہاں تک اپنا اور اپنے دشمن کا خزانہ بہاتے پہنچے ہیں۔ ہماری جانیں اسی کی امانت ہیں۔ پہلا کام یہ کرو کہ تمام سالاروں کو جہاں جہاں وہ ہیں دستوں سمیت ایک جگہ اکٹھا کر لیں۔ اور ان جگہوں کا کیا بنے گا جو ہمارے قبضے میں ہیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ امین الامت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تو یقیناً دشمن کے ارادے کو سمجھتا ہے، وہ فیصلہ کن جنگ لڑنے آیا ہے اور ہر طرف سے آ رہا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے، اور تو نے ابن احدی سے سن لیا ہے کہ ہرقل نے ہماری پسپائی کے راستے روکنے کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ ابن عبداللہ، قیصر روم ہمارے دستوں کو وہیں گھیرے میں لے لینا چاہتا ہے جہاں جہاں وہ ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں دشمن کے منصوبے کا پہلے ہی علم ہو گیا ہے۔ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری شکست منظور نہیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے امین الامت، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن اللہ ان کی مدد نہیں کرتا جو اپنے آپ کو دشمن اور حالات کے رحم و کرم پر پھینک دیتے ہیں۔ ہرقل ہمیں بکھرا ہوا رکھنا چاہتا ہے۔ تمام سالاروں کو وہ تمام جگہیں چھوڑنی پڑیں گی جو ہمارے قبضے میں ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں فتح عطا کی تو یہ سب جگہیں ہماری ہوں گی۔ ہمیں کہاں اکٹھے ہونا چاہیے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ جہاں صحرا ہمارے عقب میں ہو، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ جتنی آسانی اور جتنی تیزی سے ہم صحرا میں حرکت کر سکتے ہیں اتنی تیزی سے ان علاقوں میں نہیں کر سکتے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں۔ صحرا میں ہمارا دشمن نہیں لڑ سکتا۔ ہم صحرا کو اپنے قریب رکھیں گے تو ہمیں پیچھے ہٹنے میں سہولت ہوگی، اور جب دشمن ہمارے پیچھے آئے گا تو وہ اپنے علاقے کی سہولتوں سے محروم ہو جائے گا۔ تیرے سامنے ایسی کون سی جگہ ہے؟ جابیہ، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ وہاں سے 3 راستے نکلتے ہیں اور قریب ہی صحرا شروع ہو جاتا ہے۔ دریا یرموک بھی بالکل قریب ہے۔ مسلمانوں کے بکھرے ہوئے دستوں کے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے، لیکن وہ خالد رضی اللہ عنہ کو اپنی نسبت زیادہ قابل، تجربہ کار اور جار سالار سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو اپنے مشیر خاص بلکہ دست راست بنا کر ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اب ہرقل نے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی جس میں انہیں خالد رضی اللہ عنہ کی مشوروں کی شدید ضرورت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک صورتحال میں نہیں گھبراتے تھے۔ انہوں نے جو مشورے دیے تھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر ان پر عمل کیا۔ وہاں زیادہ سوچنے کا وقت تھا ہی نہیں، ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ ہرقل کا لشکر انطاکیہ سے کوچ کر چکا تھا۔ حمص پر مسلمانوں کے قبضے کا 3 مہینہ گزر رہا تھا۔ ہرقل کے لشکر کا وہ حصہ جو جبلہ بن الاحم کی زیر کمان تھا، جون 636 عیسوی میں حمص کے قریب پہنچ گیا۔ ہرقل کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دے دی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کی فوج کو شیرز کے مقام پر پڑاؤ ڈالے دیکھا ہے، لیکن جبلہ کا لشکر وہاں پہنچا تو وہاں پڑاؤ کے آثار تو ملتے تھے، لیکن لشکر کا کوئی ایک آدمی بھی وہاں نہیں تھا۔ جبلہ نے کہا کہ وہ حمص میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنا ہراول دستہ حمص کو روانہ کر دیا۔ دیکھا کہ شہر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دیواروں پر شہر کے لوگ کھڑے تھے، کوئی فوجی نظر نہیں آتا تھا۔ کہاں ہے مسلمان؟ ہراول کے سالار نے پوچھا۔ یہاں کوئی مسلمان نہیں، اسے اوپر سے جواب ملا۔ کیا تم اپنے مذہب کے دشمن کے ساتھ مل گئے ہو؟ رومی ہراول کے سالار نے کہا۔ کیا دروازے کھلے چھوڑ کر ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اندر آ کر دیکھ لو، اوپر سے شہریوں نے اسے بتایا۔ اگر تم بھی اس دھوکے میں شریک ہو تو اپنی سزا سوچ لو، ہراول کے سالار نے کہا۔ اس نے اپنے دستے کو شہر سے باہر رہنے دیا اور اپنے سالار جبلہ کی طرف قاصد دوڑایا کہ دھوکہ معلوم ہوتا ہے، شہر میں کوئی فوج نہیں ہے۔ جبلہ کو پیغام ملا تو وہ واہی تواہی بکنے لگا۔ یہ دھوکہ ہے، جبلہ غصے سے چلایا۔ مسلمانوں نے ہماری فوج کو جہاں بھی شکست دی ہے دھوکے سے دی ہے۔ وہ شہر میں موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں پھانسنے کے لیے شہر کے دروازے کھلے چھوڑ رکھے ہیں۔ جبلہ نے اپنے 30,000 کے لشکر کو پیش قدمی کا حکم اس ہدایت کے ساتھ دیا کہ حمص کے دروازوں میں سیلاب کی طرح داخل ہوں اور شہر میں بکھر مسلمان لوگوں کے گھروں میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ اسے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ اس کا لشکر شہر میں بکھر گیا تو مسلمان اس کے سپاہیوں کو چن چن کر ماریں گے۔ وہ سیلاب ہی کی مانند شہر میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کو للکارنے لگے کہ وہ باہر آئیں، لیکن کوئی مسلمان باہر نہ آیا۔ جبلہ نے خطرہ مول لے کر ہر گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ سپاہی لوگوں کے گھروں پر ٹوٹ پڑے۔ تلاشی کے بہانے انہوں نے گھروں میں لوٹ مار کی اور عورتوں پر دست درازی کی۔ شہری چیختے چلاتے باہر آ گئے۔ تم سے وہ اچھے تھے جو چلے گئے ہیں، تم نے اپنے مذہب کا بھی احترام نہیں کیا۔ ہمارے مذہب کا احترام مسلمانوں نے کیا تھا، وہ ہم سے لیا ہوا جزیہ واپس کر گئے ہیں، وہی اچھے تھے، مسلمان تمہاری طرح لٹیرے نہیں۔ جبلہ بن الاحم شہر کے مردوں اور عورتوں کی چیخ و پکار اور آہ بکا سنتا رہا۔ اسے یقین ہو گیا کہ مسلمان چلے گئے ہیں۔ اس نے جب اپنے ہم مذہب لوگوں کی زبان سے یہ الفاظ سنے کہ مسلمان اچھے تھے اور وہ تمہاری طرح لٹیرے نہیں تھے، اور یہ کہ انہوں نے جزیہ واپس کر دیا تھا، تو اس نے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا۔ شکست تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، جبلہ نے اپنے لشکر سے کہا۔ آج پہلی بار مجھے پتا چلا ہے کہ مسلمانوں کی فتح کا باعث کیا ہے اور کیوں ہر قصبے اور ہر شہر کے لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں۔
یہ اہل صلیب کا شہر ہے، مسلمانوں نے ان کی عزت اور آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالا، تم بھی اہل صلیب ہو، مگر تم نے ان کی آبرو پامال کر دی ہے اور ان کے گھروں سے قیمتی سامان اٹھا لائے ہو۔ تم لڑنے نہیں آئے، لوٹ مار کرنے آئے ہو، اور کہتے پھرتے ہو کہ مسلمانوں میں کوئی غیبی طاقت ہے۔ تم نے لڑے بغیر یہ شہر لے لیا ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہوتا تو تمہیں نہ لوٹ مار کی ہوش رہتی، نہ تم کسی عورت کی طرف دیکھتے۔ جو سامان تم نے لوگوں کے گھروں سے اٹھایا ہے وہ یہیں رکھ دو۔ جزیے کی واپسی کی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ بلازری، ابو سعید، ابن حشام اور طبری نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے مشورے پر جب سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مفتوحہ قصبے اور شہر چھوڑ کر جابیہ کے مقام پر تمام دستوں کا اکٹھا ہونے کا حکم دیا تو انہوں نے حمص کے چند ایک سرکردہ افراد کو بلایا اور انہیں بتایا کہ وہ حمص سے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ان افراد کو یقین نہ آیا، جب یقین آیا تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ ہم نے پہلی بار عدل و انصاف دیکھا تھا، ایک شہری نے کہا۔ ہم نے ظلم، جبر اور بے انصافی کا راج دیکھا تھا۔ آپ ہمیں عدل و انصاف اور عزت و آبرو سے محروم کر کے پھر ہمیں ظالموں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم پھر آ جائیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے تمہیں وہ جزیہ واپس دینے کے لیے بلایا ہے جو ہم نے تم سے وصول کیا تھا۔ نہیں، شہریوں کے نمائندوں نے متفقہ طور پر احتجاج کیا، ہم اپنا جزیہ واپس نہیں لیں گے، یہ جزیہ ہم پر حرام ہو گیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے تم سے اس معاہدے پر جزیہ لیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن ہم تمہیں ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں جنہیں تم ظالم اور جابر سمجھتے ہو۔ ہم تمہاری حفاظت اور سلامتی کا معاہدہ پورا نہیں کر سکے، تم اپنا جزیہ واپس لے لو اور یہ تمام شہریوں کو واپس کر دینا۔ ایک مورخ ابو یوسف نے لکھا ہے کہ حمص کے شہری جو پہلے ہی مسلمانوں کے سلوک، انتظام اور عدل و انصاف سے متاثر تھے، جزیے کی واپسی سے اور زیادہ متاثر ہوئے۔ حد یہ کہ حمص میں جو یہودی مقیم تھے، ان کے نمائندے نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حمص میں اب وہی حکمران داخل ہو سکے گا جو فوجی طاقت کے بل بوتے پر آئے گا، ورنہ وہ کسی اور کو اپنے اوپر حاکم تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک یہودی کے منہ سے مسلمانوں کی حمایت کے الفاظ اس وجہ سے حیران کن ہیں کہ یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ رومی فوج کا سالار قناطیر ہرقل کے منصوبے کے مطابق دمشق پر حملہ کرنے گیا تو وہاں اسے اسلامی فوج کا کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ مسلمان دمشق سے نکل کر جابیہ چلے گئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان تمام سالاروں کو جو مفتوحہ جگہوں کے حاکم مقرر ہوئے تھے حکم بھیجا تھا کہ وہاں سے کوچ کرنے سے پہلے لوگوں کو جزیے کی رقم واپس کر دی جائے، کیونکہ ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ چنانچہ دمشق کے شہریوں کو بھی جزیہ واپس کر دیا گیا تھا۔ اس طرح مسلمان اپنے پیچھے بڑا اچھا تاثر چھوڑ کر آئے تھے، لیکن وہ اس علاقے سے نکلے نہیں۔ تمام دستے دریائے یرموک سے 7-8 میل دور جابیہ کے مقام پر اکٹھے ہو گئے۔ ان میں شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ، عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص، یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان، زرار رضی اللہ عنہ بن الازور جیسے نامی گرامی سالار قابل ذکر ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سب کو مشاورت کے لیے بلایا۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ کیا میرے چہرے پر وہی پریشانی نہیں ہے جو تم ایک دوسرے کے چہرے پر دیکھ رہے ہو؟ لیکن یہ پریشانی ہے، مایوسی نہیں۔ مایوس نہ ہونا اس اللہ کی ذات باری سے جس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی میں ہم اتنی مدت سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہم پسپا نہیں ہوئے، پیچھے ہٹے ہیں، اور پیچھے اس لیے ہٹے ہیں کہ اکٹھے ہو کر اس دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں جو ہمارے دین کا دشمن ہے۔ کیا تم نے سن لیا ہے کہ ہرقل کی فوج کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے؟ ہاں امین الامت، سالاروں کی آوازیں سنائی تھیں۔ سن لیا ہے، اور ہم کتنے ہیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا 40,000، لیکن تم ہر میدان میں قلیل تعداد میں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ ایمان والے 20 ہوئے تو 200 کفار پر غالب آئیں گے۔ پھر بھی میں تمہیں امتحان میں نہیں ڈالوں گا، حکم نہیں دوں گا، مجھے مشورہ دو۔ کیا ایسا ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم واپس چلے جائیں؟ ایک سالار نے کہا، ہرقل ہمیشہ اتنی زیادہ فوج نہیں رکھے گا۔ جو ہی کبھی اطلاع ملی کہ ہرقل نے فوج کی تعداد کم کر دی ہے، ہم پھر آ جائیں گے، ہم پہلے سے زیادہ تیار ہو کر آئیں گے۔ اس کا مطلب لیا جائے کہ ہمارے مجاہدین نے اتنا خون بہا کر اور قربانیاں دے کر جو علاقے فتح کیے ہیں وہ رومیوں کو واپس کر دیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے سارے لشکر کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا اور دشمن کا حوصلہ مضبوط ہو جائے گا۔ رومی فوج پر ہم نے جو دھاک بٹائی ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہم فیصلہ کن جنگ لڑیں گے۔ ایک اور سالار نے کہا، فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس مشورے پر زیادہ تر سالاروں نے لبیک کہا۔ لڑے بغیر واپس گئے تو مدینہ والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر پسپائی بھی ہماری روایت بن جائے گی۔ اپنے بچوں کو یہ سبق ملے گا کہ دشمن قوی ہو تو بھاگا بھی جا سکتا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ انہوں نے نہ کسی کی تائید میں کچھ کہا نہ مخالفت۔ کیوں ابو سلیمان؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تو کوئی مشورہ نہیں دے گا؟ تیری جرت اور قابلیت کی ضرورت تو اب ہے، کیا سوچ رہا ہے تو؟ ابن عبداللہ،
خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جس کسی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اپنے خیال کے مطابق ٹھیک کہا ہے، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سب نے مل کر جو فیصلہ کیا میں اس کا پابند رہوں گا اور تیرا ہر حکم مانوں گا۔ تو جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ دے ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ مجھے تیری رائے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے امین الامت، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم بڑی خطرناک جگہ پر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور قیصاریہ میں رومیوں کی فوج موجود ہے۔ اس کی نفری 40,000 ہے اور اس کا سالار ہرقل کا ایک بیٹا قسطنطین ہے۔ ہماری تعداد اتنی ہے جتنی اکیلے قسطنطین کی ہے۔ ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ وہ ہم پر عقب سے آسانی سے حملہ کر سکتا ہے۔ ایسا حملہ وہ اس وقت کرے گا جب سامنے سے ہم پر ہرقل کی فوج حملہ کرے گی۔ ہمیں یرموک کے مقام پر چلے جانا چاہیے۔ وہ زمین گھڑ سوار دستوں کے لڑنے کے لیے بہت اچھی ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مدینہ سے کمک اور رسد کا راستہ کھلا رہے گا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا۔ سب نے کہا کہ اس سے بہتر اور کوئی تجویز نہیں ہو سکتی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت جابیہ سے یرموک کی طرف کوچ کا حکم دے دیا اور خالد رضی اللہ عنہ کو فوج کے عقبی گارڈ کے طور پر پیچھے رہنے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ان 4,000 سواروں کے دستے کی کمان دی گئی جو خالد رضی اللہ عنہ نے تیار کیا تھا۔ یہ سب منتخب شہ سوار تھے۔ یہ دستہ جم کر نہیں، گھوم پھر کر لڑتا تھا۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی اپنی جاسوسی تھی کہ انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ قیصاریہ میں ہرقل کی جو فوج ہے اس کی نفری 40,000 اور اس کا سالار ہرقل کا بیٹا قسطنطین ہے۔ معروف مورخ گبن لکھتا ہے کہ جنگی اصولوں اور امور کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو رومی فوج کے مقابلے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ صرف 40,000 نفری سے اس فوج کے خلاف لڑنا، جس کی نفری 1.5 اور 2 لاکھ کے درمیان تھی، ممکن نہ تھا۔ روم کا شہنشاہ صحیح معنوں میں سپاہیوں اور گھوڑوں کا ایسا سیلاب لے آیا تھا جس کے آگے کوئی بھی فوج نہیں ٹھہر سکتی تھی، لیکن مسلمان اس سیلاب کے آگے بند باندھنے اور اسے پھیلا کر ختم کر دینے کا تہیہ کر چکے تھے۔ ان کے پاس صرف جذبہ تھا۔ مسلمانوں کے جذبے کی شدت اور عزم کی پختگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ ان میں موجود تھے، اور خالد رضی اللہ عنہ سراپا عزم اور مجسم جذبہ تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان کے آگے باطل کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک مثال وہیں قائم کر دی، اور اس طرح کے مسلمانوں کی فوج جابیہ سے کوچ کر گئی تو خالد رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق ابھی جابیہ میں تھے۔ ادھر ہرقل کے لشکر نے اتنی تیزی سے نقل و حرکت کی تھی کہ اس کے سالاروں کو جن علاقوں میں پہنچنے کا حکم ملا تھا وہ اپنے دستوں کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچ گئے تھے۔ شام اور فلسطین میں ہرقل کی فوج چھا گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ جابیہ سے روانہ ہونے لگے تو اچانک رومی فوج کا ایک دستہ دائیں پہلو سے آتا نظر آیا۔ یہ رومی فوج کے کسی حصے کا ہراول تھا اور اس سوار دستے کی تعداد خالد رضی اللہ عنہ کے دستے سے زیادہ تھی۔ رومی دستے کو اپنی بے پناہ فوج کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستے پر حملہ کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے اس سوار دستے کو خود تربیت دی تھی۔ انہوں نے ان سواروں کو بھاگ دوڑ کر لڑنے کی تربیت میں کر دیا۔ رومی دستے کے سوار اسی علاقے کے عیسائی تھے۔ وہ جنگ کی ترتیب میں حملے پہ حملہ کرتے تھے، مگر خالد رضی اللہ عنہ کے سواروں کا انداز کچھ اور تھا۔ عیسائیوں کا ہر حملہ اس طرح ضائع جاتا تھا جس طرح حریف کو مارا ہوا گھونسا حریف کو لگنے کی بجائے ہوا میں لگے۔ ذرا ہی دیر بعد عیسائی سوار میدان میں بے ترتیب بکھرے ہوئے تھے اور مسلمان سوار انہیں کاٹ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا مخصوص نعرہ لگایا، میں خالد ابن الولید ہوں۔ جب یہ نعرہ لگایا تو مارکے کی صورت ہی بدل گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ نعرہ پہلے ہی رومی فوج میں مشہور تھا اور اس نعرے کے ساتھ ایک دہشت وابستہ تھی۔ عیسائی سواروں کی تنظیم پہلے ہی بکھر گئی تھی اور مسلمان سوار ان پر غالب آ گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے نعرے نے رہی صحیح کسر پوری کر دی اور عیسائی سوار افراتفری کے عالم میں بھاگنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ یہ مارکہ ختم ہوتے ہی اپنے لشکر کی طرف روانہ ہوئے، بلکہ 2-3 دن وہیں موجود رہے۔ انہیں توقع تھی کہ رومی فوج کا یہ حصہ اپنے ہراول کا انتقام لینے آگے آئے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ رومیوں کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھاگ نہیں گئے، یہی ہیں اور زندہ و بیدار لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ رومی آگے نہ گئے اور خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سے جا ملے۔ گبن نے لکھا ہے کہ رومی اسی ایک جھڑپ سے ہی محتاط ہو گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس میدان کا جائزہ لیا۔ لڑائی کے لیے یہ ہر لحاظ سے موزوں نظر آیا۔ اس طرح مسلمانوں کو اپنی پسند کے میدان کا فائدہ حاصل ہو گیا۔ رومی ایک تو اسے بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں سے مفتوحہ علاقے لے لیے تھے، اور وہ اس لیے بھی خوش تھے کہ انہوں نے اس دور کی سب سے بڑی فوج بنا لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کے مشوروں کے مطابق اپنے دستوں کو لڑائی کی ترتیب میں کر دیا اور اسی ترتیب میں ڈیرے ڈال دیے۔ وہ خیمہ زن ہونے کی بجائے تیاری کی حالت میں رہے۔ انہوں نے اپنے بائیں پہلو کو محفوظ رکھنے کے لیے پہاڑیوں سے فائدہ اٹھایا۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی کم و بیش 11 میل تھی اور گہرائی کچھ بھی نہیں تھی۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.